बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का जो दिन होता है ये होता है आपके टेलीफोन कॉल्स लेने का, और अल्लाह ने जो भी तौफ़ीक दी, हस्ब तौफ़ीक जिसे कहना चाहिए, दुनियावी तौर पे और दीनी तौर पे। मैं फिर ये जुमला बार बार इसलिए कह देता हूँ ताकि किसी के दिल में अगर शक हो तो वो उसको दूर कर ले। मेरे ख़्याल में इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन जिसे कहना चाहिए ना, सिर्फ लिंग्विस्टिक्स के अंदर एक कहने का मजाज होता है। आज हमारे साथ हसन रज़ा बाकर भाई होंगे। अस्सलाम वालेकुम बाकर भाई, खैरियत से हैं? हुज़ूर अक़दस, आज कॉल्स का दिन होता है, लेकिन कॉल्स लेने से पहले हदियतन आपको ये हदिया कर रहा हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बैठे हैं और सहाबा जो हैं वो उनसे मुखातिब हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। सहाबा कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? बड़ा क्या कहना चाहिए, चुपता हुआ है नुक्ता है। मेरा दिल कहता है कि कहना चाहिए था नहीं, मुसलमान जिसके पास ईमान हो वो बुज़दिल कैसे हो सकता है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, बुज़दिल हो सकता है मुसलमान। सहाबा ने पूछा, अच्छा या रसूलल्लाह, ये बताइए अब बुखल के बारे में अल्लाह के रसूल के आपको पता है कितनी सख्त हदीसें हैं, और सबसे ज़्यादा बुखील की जो डेफिनेशन की है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, वो जो मेरा नाम आए और दरूद ना पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, बुखील है। कहा बुखील हो सकता है? कहा हाँ, बुखील भी हो सकता है, लेकिन क्या झूठा हो सकता है? मेरे नबी कहते हैं, ना मेरा मोमिन झूठा उम्मती नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ सब बातों को एक तरफ रखते हैं, अगर ये उम्मत मेरे नबी की सिर्फ इस बात को मान ले तो कमाल बात हो जाए। हिंदुस्तान का एक वाक़या है, वो एक ज़मीन के ऊपर मुसलमानों ने प्री पार्टीशन जो है ना वो कब्ज़ा कर लिया। हिंदू चाहते थे यहाँ पे मंदिर बने, मुसलमान चाहते थे यहाँ पे मस्जिद बने। जगह हिंदुओं की थी, ये इस पर कोई दो राय नहीं। मुसलमानों ने कब्ज़ा किया हुआ था और मस्जिद चाहते थे। अब इस पर कोई फतवा नहीं देना कि वो कब्ज़े की ज़मीन पर मस्जिद हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इस पर नहीं बहस करनी। तो जज जो था वो अंग्रेज़ था। जब वो अंग्रेज़ के पास गए तो अंग्रेज़ ने हिंदुओं से कहा कि अच्छा बात सुनो, कि कोई ऐसा आदमी मुसलमानों में जो तुम लोगों को कबूल हो, जिसकी गवाही, तो उस पे फैसला कर लेते हैं। तो उन्होंने एक वहाँ पे मुफ्ती साहब थे, मज़हर हुसैन साहब। मज़हर हुसैन को उन्होंने कहा, जनाब आप लाएं, जो मज़हर हुसैन कहेंगे, मुफ्ती मज़हर हुसैन हम मान लेंगे। मुफ्ती मज़हर हुसैन तशरीफ़ लाए। जज साहब ने पूछा, जनाब ये ज़मीन किसकी है? कब्ज़े में तो मुसलमानों के है, अब कब्ज़ा हो तो बड़ी बात होती है। उन्होंने कहा, जी कब्ज़ा तो हमारा है जज साहब, लेकिन सच्ची बात यह है कि ज़मीन ये मुसलमानों की है नहीं है, ये ज़मीन हिंदुओं की है, हमने सिर्फ कब्ज़ा किया हुआ है। इस पे वो अंग्रेज़ जज का जो जुमला है ना, मेरे ख्याल में आज भी पाकिस्तान पे या उम्मत मुसलमा पे वो जुमला किस कदर सच निकलता है। उसने कहा कि आज मुसलमान मुकदमा ज़रूर हार गए हैं, लेकिन इस्लाम आज मुकदमा जीत गया है। क्या खूबसूरत जुमला है ये। हुज़ूर अक़दस, हमने पिछले दिनों में इमाम रज़ा का जो है वो विलादत का दिन जो है वो मनाया। इमाम रज़ा के साथ एक मंसूब है चीज़ जिसको हम कहते हैं इमाम ज़ामन बांधना। अब ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि उसको या तो अहले तशय्यी ज़्यादा बांधते हैं, या अहले सुन्नत को भी मैंने देखा है शादियों पे ज़रूर बांधते हैं। इसके पीछे क्या बात है? ये इमाम ज़ामन क्यों बांधा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस हवाले से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि मादियत के इस दौर में आप लोगों को एक रूहानी ग़िज़ा मैसर करते हैं। इल्तिमास से दुआ है आपसे, और यकीनन ये सब तौफ़ीक़ के साथ होता है। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का चूँकि ये महीना मंसूब है, इसी महीने में आपकी विलादत बासआदत भी हुई और आपकी शहादत भी हुई ज़िलक़अदा में। हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम जो ख़ानदान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से 8वें इमाम हैं, इनके साथ जो एक अहम चीज़ आज भी निस्बत रखती है और हम मुसलमान उससे मुस्तफ़ीद होते हैं, बिल्कुल अपनी सिर्फ मैं समझता हूँ रिश्तों में ही नहीं, अगर कोई इंसान ये कहता है कि मेरा सफ़र बेखतर हो जाए और मैं अपने वतन दोबारा पुरअमन लौट आऊँ, तो उसके लिए भी इमाम ज़ामिन बरकत के लिए, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसकी तारीख़ क्या है कि हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम बनु अब्बास के ज़माने में जब मामून ने आपको अपना वली अहद नामज़द किया, कहते हैं माह रमज़ानुल मुबारक ने, हाँ जी, मामून रशीद ने माह रमज़ानुल मुबारक में उसने कहा, एक हम बहुत बड़ी महफिल मुनक़िद करेंगे दरबार में, और उसमें सारे बगदाद वालों को भी बुलाया जाएगा और सारे खुरासान वालों को भी बुलाया जाएगा, ताकि हम ऐलान करें कि हम अपने वली अहद को लोगों के सामने पेश करें। और जब हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की वली अहदी का
اعلان کیا گیا تو اب جیسے ہمارے ایک رواج ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی یادگار میں کبھی کوئی ٹکٹ جاری کر دیا جاتا ہے، کبھی کوئی سکہ جاری کر دیا جاتا ہے، تو وہاں پر حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے نام مبارک پر ایک سکہ جاری کیا گیا کہ وہ سکہ رائج بھی تھا اور آپ کی ولی عہدی کی یاد میں جاری بھی کیا گیا۔ اور جب مومنین کو یہ پتہ چلا، حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے چاہنے والوں کو پتہ چلا، تو آپ وہ سکہ بطور تبرک اپنے بازو کے ساتھ ایک کپڑے میں لپیٹ کے باندھ لیا کرتے تھے۔ جب بھی آپ کہیں سفر کے لیے نکلتے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ سکہ جو میں نے آپ کے بازو پہ باندھ دیا ہے اب امام آپ کے ضامن ہے، یعنی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو میں نے امام کے نام کا سکہ باندھ دیا ہے اب امام ایک نسبت اور وسیلہ بنا لیا۔ جی بے شک ایسا ہی ہے کہ در حقیقت وہ ایک توسل کا ہی شکل ہے۔ اور پھر لوگوں نے اسے اور زیادہ وسیع کیا کہ چونکہ امام علیہ السلام ہماری زندگی کے ایک گوشے میں صرف بطور تبرک ہم ان سے حاصل نہیں کرتے وجود، اب یہ ہے کہ زندگی کے جتنے گوشے ہیں، پھر وہیں پہ لوگوں نے جب اپنے بیٹے یا بیٹی کا کوئی نیا ہم سفر تلاش کرتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ اس میں بھی اگر برکت چاہتے ہیں تو وہی امام علیہ السلام کے نام کا سکہ اگر باندھ دیا جائے تو ان کی زندگی میں برکت ہوگی۔ بے شک دینے والا اللہ ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ جو نسبتیں ہوتی ہیں نا وہ یقین کریں بڑی بابرکت ہوتی ہیں۔ فرخندہ ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ جی فرخندہ، فاخرہ میرا بچہ۔ جی فاخرہ، جی میرا بچہ، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے بیٹا۔ بھائی میں نے نا یہ سوال کرنا تھا کہ ہم لوگوں نے رشتے کیے ہیں میاں چاچو کی طرف۔ اچھا، ہیلو جی جی۔ تو ہم لوگ 3 سال ہو گئے ہیں منگنیاں کی ہیں، ہم لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے دونوں فیملی کی طرف سے، تو اس لیے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ہم لوگ پڑھیں، اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسائل بنا دے۔ فاخرہ آپ کی منگنی کس سے ہوئی ہے؟ آپ ہی کی منگنی ہوئی ہے، آپ ہی کا نام گلشن ہے اور بھائی کا نیم جو ہے نا وہ زیغم حسین ہے۔ ٹھیک، تو کتنے سال ہو گئے منگنی کو بیٹا؟ 3 سال ہو گئے ہیں۔ تو نہ شادی کرنے کی زیغم کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہاں جی، زیغم کے پاس کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتا، شادی نہیں کرنا؟ وہ نہیں کرنا چاہتے، فیملی دونوں کرنا چاہتی ہے لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ یہ کوئی نہ کوئی سے مجھے بتانا ذرا کہ یہ کوئی نہ کوئی کیا چیز ہے، یہ کوئی نہ کوئی سے کیا مراد ہے؟ میری بیٹی، کوئی نہ کوئی سے کیا مراد ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے کہ چاچو لوگوں کو کہتے ہیں کہ چلو اب ہم لوگ نا بچیوں کا رشتہ کر لیتے ہیں، تو پھر چاچو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ گھر بنا لینا، تو پھر کرتے ہیں، 1 سال ٹھہر جائیں پھر کریں گے، 2 سال ٹھہر کے پھر کریں گے، تو بس اس وجہ سے نا بس لیٹ ہی ہوتی جا رہی ہے۔ چاچو کا نام کیا ہے؟ ہاں جی، چاچو کا نام کیا ہے؟ چاچو کا نام محمد امین ہے۔ آدمی تو شریف ہے ویسے، یہ تو بات پکی ہے نا۔ ہاں جی۔ چاچی کا نام کیا ہے؟ چاچی کا نام خورشید بی بی۔ خورشید ہے۔ اچھا، میں کم از کم، اب میں دعا گو ہوں کہ شادی جلد از جلد ہو، لیکن میں کم از کم اس سال میں تو شادی کہیں نہیں دیکھتا کہ ان کی شادی کہیں ہوگی۔ میرے خیال میں شادی نہیں ہوگی اس سال نہیں، ہاں جی، اگلا سال آئے گا تو پھر اگلا سال دیکھا جائے گا۔ لیکن آسانی کے لیے بہن سے کہو کہ وہ آیت کریمہ کا ورد کریں ایک، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے نا یہ دنیاوی ہیں میرے بچے، اس کا تعلق جو ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہے، یہ دنیاوی ان کی ڈیسیژنز ہیں کہ وہ اس کو پینڈنگ کر رہے ہیں۔ اٹ ہیز، مطلب جیسا کہنا چاہیے نا کہ ایک روحانی مسائل میں سے، روحانی مسئلہ اس میں سے کوئی نہیں ہے، یہ ان کا دنیاوی ججمنٹ ہے امین کا اور خورشید کا کہ وہ اس کو کس طرح سے ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں۔ پراببلی اس میں جو زیغم ہے ان کی اپنی رائے جو ہے وہ بھی کسی حد تک ضرور شامل ہے، اس لیے اس رشتے کو بہت دیکھ بھال کے کرنا، صرف کیا کہنا چاہیے زبردستی کے طور پہ نہ کر لینا، آیت کریمہ اور لاہور کی تسبیح پڑھتے رہنا، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، آنے والا سال انشاءاللہ بہتر۔ اور یہ آنے والے سال کی جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں سورج کے سال کی بات نہیں کر رہا، یہ میں چاند کے سال کی بات کر رہا ہوں، تو محرم کے سفر کے مہینے کے بعد کے حالات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم، لورا لائی۔ السلام علیکم جناب علی، بسم اللہ۔
کیا حال ہے سر؟ خیریت؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے سر میں بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. بسم اللہ. سر ایک دفعہ پہلے میں نے آپ کو کال کی تھی اپنے بیٹی کے رشتے کے لیے. جی جی. تو پھر آپ نے مجھے ایک وظیفہ دیا تھا، میں نے وہ وظیفہ بھی کیا. پھر مطلب 3-4 دن بعد ہی ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ آپ میرے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈیں. ٹھیک. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میری بیٹی ہے تو وہ 9th میں پڑھ رہی ہے، میں اس کے لیے اگر وہ آپ چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر وہ لوگ آئے. مطلب یہاں پہ ایک رواج سا ہے، جب لیڈیز جاتی ہیں 5-6 دیکھنے کے لیے تو ان کو سوٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں. تو وہ لوگ آئے 5-6 خواتین، میری بیٹی کو دیکھ کر کافی پسند بھی کیا. پھر انہوں نے مجھے کہا، میرا جو دوست وہ کہہ رہا تھا کہ آپ میرے بھائی سے بھی ملنا ہو جا کے، وہ بھی بینک میں کام کرتے ہیں. تو میں ان کے بھائی سے ملا، کافی وہ اس کے بھائی کے ساتھ میری گپ شپ ہو گئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پلیز مجھے بیٹی کی فوٹو دکھا دیں، آج کل زمانہ تھوڑا ماڈریٹ ہے یہ وہ. میں نے کہا نہیں، ہمارے پٹھانوں میں تو یہ رواج نہیں ہے، میں آپ کو کیسے فوٹو دکھاؤں. خیر جس طرح بھی تھا، اس نے چپڑی باتیں کر کے مجھے وہ تو کیا. میں نے انہیں پکچر دکھا دی اپنی بیٹی کی، انہوں نے پکچر بھی دیکھ لی، پسند بھی آئی اور مجھے کہا کہ مطلب بس میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا، کسی اور سے نہیں کروں گا، یہ وہ افسانے ڈیں گے. تو ابھی یہ ریسنٹلی 1 ہفتہ پہلے اس لڑکے نے کسی اور کے ساتھ سے منگنی کر لی ہے. تو مطلب یہ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ کوئی 7-8 گھروں میں جا چکے تھے اور وہ مطلب وہاں سے سوٹ بٹور کے یہ لڑکی کی پسند پہلے سے تھی، گھر میں اس نے کہا تھا، اس کی منگنی بھی کر دی گئی. اور میری بیٹی کو جب میں نے تصویر دکھائی تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے جب انہوں نے اتنا ہمیں یقین دلایا تو میں نے بیٹی کو تصویر بھی دکھائی. تو میری بیٹی نے جب تصویر دیکھی ان کو بھی پسند آیا. ہمارے پچھوں میں ایک مثال ہے، کہتے ہیں لارے میں رشتے میرا میں شائستہ، مطلب راستے میں میری رات ہو لیکن شوہر میرا خوبصورت ہو، مطلب یہ ہے. تو اس وجہ سے کیا نام ہے، میری بیٹی کافی ٹیسٹ میں ہے، وہ بہت زیادہ ابھی اس نے دل پہ لے لیا. اچھا مجھے پہلے ایک بات بتاؤ، بیٹی کا نام بتا سکتے ہو؟ بیٹی کا نام بتا سکتے ہو؟ بیٹی کا نام کشف فاطمہ. کیا نام ہے؟ کشف فاطمہ. کشف. جی. اچھا شادی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہو جائے گی، کہ شادی کے لیے فکر مند نہ کرنا، شادی کی کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو میں نے 2 تسبیحات جو دی تھیں وہ پڑھتے ہیں؟ جی جی. کون کون سی ہیں سر؟ لا حول ولا قوت میرے لیے تھی، ان کے لیے یا ولی یا والی. یا ولی یا والی ایک پڑھنی ہے، اور دوسری جو کشف نے پڑھنی ہے تسبیح وہ ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا رحمان یا رحیم یا کریم. جی. یہ جو تسبیح ہے نا، یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ خاص طور پہ اس نے پڑھنے کے بعد سارا دن پڑھتی رہا کرے. سونے سے پہلے اس کو ایک دفعہ پڑھ کے، ایک دفعہ سے مطلب ہوتا ہے ایک تسبیح پڑھ کے، پھر خاص طور پہ دعا کیا کرے. اس تسبیح کے لیے حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ وہ 3 نام ہے جن سے اللہ سنتا ہے. اور اس کے کمال راوی ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے مستند راوی ہیں اس حدیث کے پیچھے. اسے کہو یہ دونوں تسبیحات پڑھے، اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا. لیکن ایک باپ کی حیثیت سے دیکھو، وہ دکھ اور غم جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. ایک سیکنڈ سہنا. لیکن دوسری طرف یہ دیکھو کہ وہ جو 8-8 گھروں سے جوڑے کٹھے کر کے اپنی جائیداد بنا رہے ہیں، ان کو بنانے تو ایک بڑے غم سے اللہ نے بچا لیا نا. تو ایک چھوٹا غم جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوتی، بڑے غم سے اللہ نے بچا لیا. شکر ادا کرو، بیٹی سے کہو پڑھے، اللہ بہت آسانی کرے گا. نتھنگ ٹو وری میرا بیٹا. اب اگلی بات کرو. اور ایسے لوگوں کے لیے سر پلیز آپ کچھ کہیں، کچھ نصیحت کریں. میں صرف ان لوگوں سے معافی مانگ سکتا ہوں، یقین کرو، اور کچھ نہیں کر سکتا. اپنے لیے بھی ہدایت مانگتا ہوں اور ان کے لیے بھی. لیکن میں کیا کہوں آپ سے، میں کیا کہوں خدا کی قسم، کیا کہوں میں. ان کی بھی تو آپ آگے بیٹیاں ہوں گی نا، ان کی بھی تو مائیں بہنیں ہیں نا، انہوں نے بھی تو اپنی لڑکیوں کی شادیاں کرنی ہے نا. اگر کوئی نہیں سمجھ رہا تو کیا کرے، میں کیا بتاؤں آپ کو. یقین کریں لوگوں کے اندر اتنا زیادہ، اس میں بحثیت باپ میں تو میں کہہ رہا ہوں مت رونا اس بات پہ، اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ نے بڑے حادثے سے بچایا. بعد کا حادثہ جو تھا وہ سنبھالنا زیادہ مشکل ہوتا. ابھی کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ خیر کر دے گا.
کیوں پریشان ہو؟ اللہ ہے نا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ خدا ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہے۔ ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تو لوگوں کے پیٹ سے نکال لیتے۔ خدا ہے، نہ فکر کرو، اللہ نے اس کے مقدر میں اچھا لکھا ہے، بس اسے کہنا بیٹی کو کہ وہ یہ 2 تسمیہ پڑھے۔ جی نثار فاطمہ، السلام علیکم بیٹا۔ کیسے ہیں بلال بھائی؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا، آپ بتائیے، حکم فرمائیے۔ اچھا، اللہ میاں بس آپ کو زندگی دے، صحت دے، اللہ آپ کے یہاں جو کام کر رہے ہیں ان کی بھی حاجتیں اللہ پوری کرے۔ آمین ثم آمین۔ بس مجھے ایک 5 منٹ کی بات کرنی تھی آپ سے بس۔ جی میرا اور مولانا صاحب کو بھی میرا سلام ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ اور صرف یہ بات کرنی تھی مجھے۔ ہلو جی جی فرمائیے۔ اچھا، یہ بات کریے، آپ کے یہاں آتے ہیں مولانا جو کربلا سے ظہیر الحسن صاحب؟ جی بالکل آتے ہیں۔ تو بس میں چاہ رہی تھی، میں بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں، جیسے جیسے میں بچپن سے بڑی ہوتی گئی ہوں پریشانیاں میری بڑھتی گئی ہیں۔ اچھا، بس میں چاہ رہی ہوں میں ان سے کسی صورت سے بات کر لوں، آپ میرا چاہے نمبر دے دیں کہ صرف وہ مجھے دن مار دیں، پھر میں انہیں بات کر لوں گا، ان سے بس یہ کہیں کربلا جائیں تو امام حسین کے روزے پہ، جناب عباس کے روزے پہ، صرف میری پریشانیاں دور ہونے کے لیے اور اپنے روزے پہ بلانے کے لیے دعا کر دیں۔ یہ تو میں تمہارے ایبسنس میں ان سے درخواست کر دوں گا جو آپ فرما رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں جانا نصیب کرے۔ لیکن بڑی اچھی بات نثار فاطمہ پتہ ہے کیا ہے، وسیلہ بنانا چاہیے۔ میں پتہ نہیں کیوں، میں بہت سے ہمارے دوست جو ہیں ان کے اپنے اپنے نقطہ نظر ہیں، میں ساروں کے ساتھ ہی اتفاق کرتا ہوں، لیکن وسیلہ بنا کے دعا کرنا جو ہے وہ میں پکے طریقے سے بخاری شریف میں اگر میں دیکھوں وہاں بھی موجود، اور اگر میں حدیث قدسی دیکھوں حضرت آدم علیہ السلام، وہ لوگوں کی اپنی تعبیریں ہیں، میں سب کو صحیح سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو صحیح نہیں سمجھتا، لیکن میرے خیال میں اگر اللہ کہ نبی کہہ رہے ہیں ایک اندھے کو کہ تو میرا وسیلہ دے کے دعا مانگ اور وہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو اس میں موجود ہونے یا نہ موجود ہونے کی بات نہیں ہے، وسیلہ دینا چاہیے، لیکن مانگنا اللہ سے ہی ہوتا ہے۔ یہ بات بھی اپنے پلو سے باندھ لو، گھر بیٹھے ہوئے اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے وسیلہ دیا ہے ظہیر بھائی کی تلاش میں ان تک پہنچنے کا، یہ بھی تو اتنا بڑا اللہ کا معجزہ ہے کہ ظہیر تمہیں نہیں جانتا، تم ان کو نہیں جانتی، وہ ممبر امام پہ بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم کہہ رہی ہو کہ ان سے کہیں، اور میں کہوں گا امانت کے طور پہ ان سے کہوں گا نثار فاطمہ کہ آپ کے لیے وہ دعا کریں، اور خاص طور پہ جب وہ امام کے پاس ہوں تب وہ دعا کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرے۔ درخواست کروں گا آپ سے کہ سورہ اخلاص دنیا کی کامیابی کے لیے حدیث ہے رسول پاک کی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ بخاری شریف کی حدیث ہے، دونوں تسبیحات پڑھتی رہو، اللہ تعالیٰ صحت دے گا۔ صحت جسمانی کی خاطر تم نے جو ہے وہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، یہ آنے والے وقت میں ایک ایشو جو ہے نا نثار فاطمہ یہ تم دیکھو گی۔ حسن ہمارے ظہیر بھائی سے واقف ہیں آپ؟ ہاں جی بالکل، یہ کیونکہ وہ وہاں پہ کربلا میں وہاں پہ ممبر پہ بیٹھ کے اردو میں بات کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں بڑا ان کا کیا کہنا چاہیے، بڑی محبت ہے لوگوں کو کیونکہ ان کو سمجھ میں آتی بات۔ حضور اقدس میں نے یہ بات غلط تو نہیں کی کہ وسیلے سے مانگنا، ظاہر ہے اللہ کے جب رسول یہ کر رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کر رہے ہیں، ایسا ہی تو مانگنے میں کوئی برائی تو نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، تفسیر دور منصور میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا، جی بالکل، انہیں کہا گیا کہ آپ دعا مانگیے اور کچھ اسماء کے وسیلے سے دعا مانگیے۔ اب تفسیر دور منصور کے اندر وہ 5 اسماء پنجتن کے موجود ہیں، اور اسی طرح خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ اگر تم اپنے نفس پہ ظلم کر لو، گناہ کر لو، تو تم خود تو استغفار کرو، لیکن رسول خدا کی بارگاہ میں بھی جاؤ، انہیں وسیلہ بنا کے ان سے استغفار کرو۔ بخاری کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں، مسلم میں حدیثیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہماری عقل جو ہمارا شعور، اللہ مجھے بھی ہدایت دے، سب کو ہدایت دے۔ جی السلام علیکم بیٹا، تہمینہ بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا پتر، جی تہمینہ بیٹا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، حکم۔ مجھے مسئلہ بیان کرنا تھا کہ میرے بھائی کی نا شادی ہوئی ہے، کوئی 2-2.5 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، بھائی کا نام؟ تو انہوں نے گئے تھے باہر، گئے ہوئے تھے، پہلے ادھر ہی کام کرتے تھے، تو ان کی شادی کا ہوا تھا۔ اچھا پہیلیاں نا میرا بچہ اس طرح بجانا، پہلے تو اپنے بھائی کا نام بتا، پھر بھابھی کا نام بتا، پھر گئے ہوئے تھے تو کہاں گئے ہوئے تھے یہ بتا۔ جی بھائی کا نام؟ احسن۔ بھابھی کا نام؟ صدف۔ صدف۔ کہاں گئے ہوئے احسن؟
جی کہاں گئے ہوئے ہیں وہ؟ ملک سے باہر ہیں؟ دبئی گئے ہوئے تھے شادی سے پہلے، پھر شادی کر کے بھی گئے تھے، 1 ماہ رہ کے نا پھر واپس آ گئے ہیں۔ کیوں واپس آ گئے؟ ان کا نا کوئی کاروبار نہیں ہے، پتہ نہیں یہاں پر بھی ویسے ہی انہوں نے وہاں پر کورونا کی وجہ سے واپس آ گئے تھے، تو انہوں نے یہاں پر بھی آ کے بڑی کوشش کی ہے کام کی نا، تو کوئی مل نہیں رہا انہیں کام۔ کیا کام کرنا چاہتے ہیں سر؟ کام وہ ادھر پہلے سیکورٹی گارڈ کا بھی کرتے تھے، پھر وہ اسٹور پہ بھی کرتے تھے۔ اچھا، ابھی تو کووڈ ختم ہو گیا نا، کورونا ختم ہو گیا نا، تقریباً ختم ہو گیا، ختم تو نہیں ہو گیا، تقریباً ختم ہو گیا، اب وہ واپس دبئی جا سکتے ہیں؟ پتہ نہیں، ان کا ہے بھی ہے، دل بھی ہے، کرتے بھی ہیں کہ میں جاؤں، پھر وہ اسی طرح ادھر ادھر ہی بس بات کر دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کچھ۔ بھائی سے پتہ نہیں چلتا مطلب بھائی سے 2 ٹوک پوچھو کہ بیٹا تو نے جانا ہے یا بیگم کے پاس رہنا ہے، ختم۔ ہاں جی، تو مسئلہ یہی ہوا نا بس کہ وہ جائے گا کہ نہیں جائے گا، اور تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہاں جی، نہیں، اور شکر اللہ کا، اور نا ان کی بیگم کا بھی تھوڑا ہے ایشو، اگر آپ کا پرسنل نمبر مل جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ نہ میرے چندہ، وہ جو علاج ہے نا صدف کو وہ کرانا پڑے گا، مزاج اور علاج دونوں صدف کو کرانے پڑیں گے، اور اس کو کہنا کہ آیت کریمہ پڑھے خاص طور پہ اپنے مسئلے کی صحت کے لیے اور اولاد کے لیے، دونوں کے لیے، کیونکہ اس کو بنیادی طور پہ ہارمونز کا امبیلنس ہے، وہ پرابلم اس کے ساتھ رہے گا جب تک یہ ٹریٹمنٹ نہیں کرائے گی۔ لیکن احسن سے کہنا کہ وہ باہر جائے، باہر کام کر سکے گا، یہاں پہ چرنوں میں بیٹھ کے کام نہیں ہوگا اس سے، لیکن یہ ڈسپیوٹ ہے جو پریشر ہے اس کے اوپر، وہ بیگم کا اسے کہنا کہ سورہ اخلاص پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، بہت پڑھے، اور باہر ہی جائے، یا سعودی عرب جائے یا دبئی جائے، دونوں میں سے کوئی ایک چوز کر لے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کر رہے تھے امام رضا کی، تو حضور اقدس امام رضا کا روضے پہ جانے کا کئی دفعہ اتفاق ہوا مشہد کے اندر، اور میں تب سے وہاں پہ اللہ نے مجھے موقع دیے جانے کے، جب کہ امام کے روضے کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور لوگ آنے والے نہیں ہوتے تھے، اور اکیلے میں نے وہاں پہ بڑے بڑے معجزے دیکھے ہیں، اس لیے بھی شاید میں شیئر کرتے ہوئے بڑا ڈرتا ہوں کہ لوگ کہیں گے نہیں یہ بات بنائی ہوئی ہے، لیکن اب تو وہاں پہ ایک میڈیکل سینٹر بن گیا جہاں پہ وہ پیشنٹس کو لیتے ہیں اور وہ پہلے کنفرم کرتے ہیں کہ واقعی پرابلم ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد وہ سلوشن کی طرف آتے ہیں۔ لیکن میں نے وہ زمانہ دیکھا ہوا کہ لوگ وہاں پہ آتے تھے اور بچوں کو دھاگوں سے باندھ کے چلے جاتے تھے اور وہ ٹھیک ہوتے تھے، اور اس میں عقیدے کی بھی بات نہیں ہے، نہ مذہب کی بات ہے، ہم نے پریکٹیکلی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ لوگ جو تھے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ وہ کیسے ہوتے تھے اللہ عالم، میں نہیں جانتا۔ حضور اقدس آپ کی زندگی کا جو علمی پہلو ہے، جو کنٹریبیوشن ہے معاشرے میں، آپ کے خیال میں امام کی سب سے بڑی وہ کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات جو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آج بھی وہاں پر ایک باب الشفا ہے، ہاں جی، باب الشفا موجود ہے۔ اگر اب بھی کوئی دیکھنا چاہے وہاں مشہد مقدس میں باب الشفا کے تھوڑی دور پہ کھڑے ہو کے خود یہ مشاہدہ کر سکتا ہے کہ کتنے لوگ آتے ہیں جنہیں دنیا کے ڈاکٹرز لا علاج کر دیتے ہیں، لیکن جب انہیں وسیلہ بنایا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک باب الشفا میں باقاعدہ ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں جی، جو سرٹیفائی کرتے ہیں کہ بیمار ہے، ہاں جی، کوئی مطلب ایسی ادھر ادھر کی نہیں ماری ہوئی، حقیقت باقاعدہ ڈاکٹر موجود ہے، پھر وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات جو کرنی چاہیے نا، وہ منت کی بھی ہے کہ وہ منت مان کے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا حضور۔ ان کی تعلیم اور علمی قابلیت کی کنٹریبیوشن، جی، اب اگر علمی قابلیت کے حوالے سے میں عرض کروں تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جب اکٹھا کیا وصیت کے لیے، تو آپ نے اپنے بچوں کو خاص طور پہ فرمایا کہ میرے بعد کبھی بھی تم نے رہنمائی لینی ہے تو عالم آل محمد سے لو،
یعنی خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے حضرت علی رضا علیہ السلام کو لقب عطا فرمائے وہ عالم آل محمد، حالانکہ آل محمد کا سارا گھرانہ ہی عالم ہے، لیکن ان کو خاص طور پہ یہ لقب عطا کیا گیا. اور اس لیے علماء نے کہا کہ آپ نے جب وہاں پہ مناظرے کیے، مختلف لوگ آتے آپ سے سوالات کرتے، اگر ان سوالات کو اکٹھا کیا جاتا تو 18,000 سوالات تھے. اور پھر جو آپ نے علمی حوالے سے کہا کہ ان کی زندگی میں ایک اہم نقطہ، تو وہ وہی حدیث ہے جسے سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، جو آپ نے نیشا پور کے بازار میں ارشاد فرمائی تھی. اور آپ نے کیا کہا کہ حدثنی ابی موسیٰ الکاظم، کہ مجھ سے میرے بابا حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اور انہوں نے اپنے بابا حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے بابا حضرت محمد باقر علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام علی زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بابا حضرت حسین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بھائی حضرت حسن علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بابا علی مرتضی علیہ السلام سے، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. اور رسول خدا نے فرمایا مجھے جناب جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی. اور جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی لوح قدرت پر یہ قلم سے لکھ دیا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امین من عذابی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ رہ گیا. اب یہاں پہ سلمان قندوزی حنفی ینابی المودہ میں آگے روایت لکھتے ہیں کہ اتنا ارشاد فرمانے کے بعد امام علیہ السلام کی سواری چند قدم چلی، اور پھر امام علیہ السلام نے سواری کو روکا، اور پھر آپ نے فرمایا سنو وَلَكِن بِشُرُوطِهَا، لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی جہنم سے بچنے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان میں سے ایک شرط کو علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کہتے ہیں. اور اسی لیے علماء، تمام علماء اسلام کہتے ہیں کہ یہ امام علیہ السلام ایک ولایت کے سلسلے کو بیان کر رہے ہیں، یعنی توحید کے ساتھ اس ولایت کے سلسلے کے ساتھ بھی ہمیں وابستہ رہنا چاہیے جس سے انسان توحید کے ساتھ جہنم سے باہر نکلے. کیا خوبصورت بات کی. اگر مجھے وقت ملا تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہمیشہ علماء اکرام سے پوچھتے ہیں کہ استغفار کیا، تو وہ کہتے ہیں اللہ سے توبہ کرنا، لیکن امام علی کرم اللہ نے اس کے جو 6 نکتے بتائے ہیں کہ استغفار کے لوازمات کیا ہیں، آپ وہ سناؤں گا، یقین کیجئے دل جو ہے نا وہ تسلی میں آ جاتا ہے کہ کمال ہے، یہ ہے استغفار. اسی لیے جب یہ بات کرتے ہیں نا اماموں کی اور اہل بیت کی، تو یہ علم کا حوالہ اگر آپ یہاں پہ منجمد کر دیں تو یقین کیجئے کہ آپ کو بڑی آسانی اور سہولت ہوگی. جی مصباح، السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے میری بیٹی. سر مسئلہ یہ ہے کہ میرے نا چاچو ہیں اور میری 2 بہنیں ہیں، ان کے نا آلموسٹ 3 سال ہونے والے، ہم لوگ رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو ان کے رشتے نہیں مل رہے. چاچو کا بھی نہیں مل رہا؟ جی چاچو کا بھی نہیں مل رہا، اور 2 میری بڑی بہنیں ہیں ان کا بھی نہیں مل رہا. چاچو کا کیا نام ہے؟ شاہد علی. شاہد علی، اچھا. اور بہنوں کے کیا نام ہے مصباح؟ صبا بشیر اور ہینا بشیر. ہینا اور صبا کی عمریں کتنی ہیں بیٹا؟ جی سر. ان کی ایجز کتنی ہیں؟ ایج کتنی ہے؟ 26 اور 27. اچھا، پہلی بات تو یہ دونوں اب بہنوں کو آپ نے جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ تسبیح دینی ہے، اور ان کو خاص طور پہ کہنا ہے کہ اپنے مزاج پہ ذرا توجہ کرنی ہے. انہوں نے یہ سمجھ میں آتی بات؟ جی سر. مزاج پہ توجہ کرنی ہے، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ سختی مزاج کو ذرا نرمی میں رکھنا ہے تاکہ اچھا امپریشن بھی پڑے اور اچھی کردار سازی بھی ہو. دونوں بہنوں کو، شاہد کو بھی یہ کہہ دینا، وہ تسبیحاں 3 میں آپ سے عرض کر رہا ہوں پڑھنے کے لیے. پہلی تسبیح ہے یا ولی یا والی، یہ تسبیح ضرور پڑھنی ہے. دوسری پڑھنی ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم. اور تیسری پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں تک کیونکہ حدیث میں اتنا ہی ہے، لیکن یہ تینوں تسبیحات آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت پڑھتے رہنا ہے. اللہ کامیابی دے گا انشاءاللہ تعالی. شادی انشاءاللہ ان دونوں بچیوں کی اس سال نہیں تو اگلے سال کے ابتدا میں ضرور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن مزاج والی جو میں نے بات کی ہے یہ اب بھی ایشو ہوگا، لیکن بعد کے اندر یہ میرٹل ریلیشن شپ میں یہ ایشو جو ہے یہ کنسرن زیادہ بنے گا. اس لیے میں یہ تنبیہ کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. جی السلام علیکم بیٹا. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بچے کا جاب کا مسئلہ ہے. اچھا. یہاں تو اس کو ملی نہیں جاب، لیکن وہ باہر جانا چاہتا ہے. یو کے میں جانا چاہتا ہے. باہر کہاں جانا چاہتا ہے؟ یو کے جانا چاہتا ہے. یو کے کوئی نہیں جانا چاہنا ایویں. اور کیا کرنا چاہتا ہے؟ جاب نہیں مل رہی اس کو، اتنا پڑھا لکھا ہے پھر بھی جاب نہیں مل رہی. ہاں تو یو کے جو ہے وہ جاب لے کے بیٹھا ہے.
یہاں نہیں مل رہی تو یو کے میں کون سی مل رہی ہے؟ کیا پڑھا ہے بچہ یہ بتاؤ پہلے؟ الیکٹرانکس انجینئر ہے اور ماسٹر بھی اس نے کر لیا, پھر بھی جاب نہیں مل رہی. ہاں تو انگلینڈ جا کے کیا کرنا ہے مجھے یہ بتاؤ؟ ماسٹر دوبارہ کرے گا, وہاں جاب بھی مل جائے. اور میری پیاری بچی, میری پیاری بہن, میری بیٹی, خدا کا نام لو, 2 ماسٹرز کرنے کا کوئی میرٹ نہیں ہوتا. اگر ماسٹرز کر لیا تو اب ایم فل یا پی ایچ ڈی کی طرف جائے, پھر تو فائدہ ہے. لیکن یہ کمال بات ہے کہ 1 ماسٹر کر لیا, نوکری نہیں مل رہی, دوسرا ماسٹر کر لو. 2 ماسٹر کرنے کا بھی مطلب 1 ہی ماسٹر ہوتا ہے. اس میں یہ کیریئر اورینٹیشن اس کی بالکل غلط ہے. دوسری بات یہ کہ بچے کا جو نام ہے اس کے مطابق اس کی سب سے اچھی جو کنٹریبیوشن ہوگی وہ سعودی عرب میں ہوگی. یہ حاسین کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں, اس کو کہو کہ وہ مڈل ایسٹ میں ٹرائی کرے اور وہاں پہ اس کی جاب انشاءاللہ تعالی ہو بھی جائے گی. انگلینڈ جانے کا کوئی چکر نہیں. ہاں تو نہ مانگیں تجربہ, کیا کریں؟ جنہوں نے کام دینا وہ تجربہ نہ مانگیں, وہ کیا کہیں؟ تو یہاں ملتی نہیں نا, تجربہ دیتا ہی نہیں. اور میرے بچے وہاں تجربہ مانگیں گے انگلینڈ میں تو پھر کیا کرے گا؟ وہاں کیا کرے گا بتاؤ نا. بہتر ہوگا اس کے لیے. یہ چھوڑو تم بہتر ہوگا نہیں بہتر ہوگا, تجربہ مانگتے ہیں تو پھر وہاں جا کے کیا کرے گا؟ وہاں تجربہ کہاں سے آئے گا؟ اسے میں بھی دیکھو, تم میری چھوٹی بہن ہو, میری بچوں کو نا لچ نہیں تلنے دیتے. یہ لوچے ہوتے ہیں سارے, ایتھے تجربہ مانگ رہے جی میں نوکری نہیں مل. کیسے نہیں مل رہی؟ بالکل مل رہی ہے. ٹیچنگ میں جائے گا نہیں ملے گی, بالکل ملے گی. وہ اپنے مزاج میں ذرا تھوڑا سا, آپ کو پتا ہے شکی مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ ذرا تھوڑا سا وہ دوسری طرح نا, میں کیا کہوں, نہیں لفظ استعمال کرنا چاہتا, اس سے کو بھائی جان یہاں پہ رہنا ہے تو ٹیچنگ میں جائے, بہت اچھا جا سکتا ہے, لیکن تھوڑا سا ایمبیشن کو کم کرے. اور دوسرا, اگر جانا ہے تو سعودی عرب جائے. تجربہ سارے مانگیں گے, کیوں نہیں مانگیں گے, لیکن اس کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کے مطابق وہ اتنا تجربہ نہیں مانگیں گے. یہ بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے. یہ کمال بات ہے. دونوں چیزیں اس سے کہو, سعودی عرب کی طرف جائے یا یہاں پہ ٹیچنگ کی طرف جائے. ایک سورہ اخلاص پڑھتا رہے, اللہ اس کو جاب یہاں بھی دے گا, سعودی عرب میں دے گا. سورہ اخلاص پڑھتا رہے, اب اس کے اندر نخرہ نہ کرے, بالکل جھک کے سر جھکا کے اور پڑھتا رہے. جی اسما, السلام علیکم, راول پنڈی. جی میری بیٹی, السلام علیکم اسما. جی اسما, السلام علیکم. جی بیٹا, اسما ٹی وی بند کر دے بیٹا. اسما ناشتہ واشتہ کر کے فون کرنا تھا نا میری پیاری بچی. کچن میں سے نکلا, فون جو ہے وہ باہر لے جا, ٹی وی بند کر دے, پھر بات ہوتی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. میں بالکل ٹھیک ہوں. میری بیٹی آپ سنائیے. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. بلال بھائی آپ سے پوچھنا ہے, اپنے ایک پرابلم ہے میرے ساتھ. اصل میں بلال بھائی یہ ہے کہ میرے رشتے آتے ہیں لیکن نہ ہو جاتی ہے نا. تو ایک ابھی ریسنٹلی ایک رشتہ آیا ہے, لڑکے کا نام خاور محمود تھا اور اس کے جو ابو کا نام, امی کا نام ہے نرجس بی بی. تو انہوں نے پہلے خود بھی بات چلائی, امی ابو بھی ایگری ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے. وہ پہلے شادی شدہ بھی تھا, اس کی مطلب کسی وجہ سے بیوی کو نا طلاق دے دی ہے اس نے. امی ابو کہتے ہیں کہ چلیں بھائی گاؤں کا بندہ ہے تو ٹھیک ہے, جانا پہچانا ہے تو کر لیتے ہیں. لیکن پھر انہوں نے خود ہی نہ کر دی. ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بھی آتا ہے خود نہ کر دیتے ہیں پھر. تو اسما نام ہے تمہارا نا؟ جی اسما نام ہے نا؟ جی اسما نام ہے. کتنی عمر ہے اسما آپ کی؟ جی آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ایج 27 ہوگی ہے. اوکے, یہ مجھے بتاؤ کہ کیا ان کے پاس جو واپس آتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا, کیا ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ سلیکٹ یا ریجیکٹ کریں؟ سر یہ تو مسئلہ ہے, تو یہ تو پریشانی ہوتی ہے نا ہمیں. نہیں, دوسرے کا حق, آپ کی پریشانی کیسے ہو سکتا ہے؟ سر امی ابو پریشان ہوتے ہیں کہ بیٹی بڑی ہوگی ہے, ایسا کچھ ہو جائے کہ اپنے گھر کی ہو جائے. ہاں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں ڈنڈا لے کے لوگوں کو کہوں کہ کیونکہ تم میرے گھر آ گئے ہو تو اب کر کے جاؤ یہاں سے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. جی سر. ہو سکتا ہے؟ نہیں سر, نہیں ہو سکتا. اس لیے تھوڑی سی آسانی کرو. یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ جی آتے ہیں تو ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ ان کا حق ہے کہ وہ یہ کر سکیں. دوسری بات یہ کہ یہ آپ کو اپنے دل پہ نہیں لینی بات.
تیسری بات یہ کہ جہاں پہ مقدر جمنا ہوتا ہے وہاں پہ تو آپ سے کسی نے مشورہ بھی نہیں لینا, وہاں پہ جم جائے گا. جہاں پہ نہیں جمنا ہوتا وہاں پہ اس کے پیچھے لٹ لے کے کیوں بھاگنا ہے؟ بس سر گھر والے پریشان ہوتے ہیں, امی ابو کے ہمارے زندہ ہوتے ہی بیٹیوں کے فرض سے ہم فارغ ہو جائیں. کمال بات ہے. پتہ نہیں کون سے والے مسلمان ہیں ہم, ایمانداری سے میں بات کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں کون سے والے مسلمان ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ ہوگا تو ہوگا. تو میں اس لیے میں اللہ سے معافی مانگ کے بعد اکثر کہتا ہوں کہ شکر ہے ہم صحابہ میں سے نہیں ہیں. ہم وہاں بھی اپنی رائے کو بڑا مختلف اور نہیں ایسی بات سوچتے. جہاں چھوٹی عمر میں شادی ہو سکتی ہے وہاں پہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. مت کرو اس طرح کی بے برکتی نہیں کرتے. شادی ہو جائے گی اس میں, یہ نہیں فکر کرو. جو آپ نے مجھے تسبیحات بتاتے رہتے ہیں اپنے شو میں, یا ولی ہو یا والی ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو, وہ لا حول ولا قوت, میں 5 ٹائم نماز پڑھ کے وہ لازمی کرتی ہوں. اچھا, ان کا نمازوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو تم نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے. جی سر, ان کو چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے. نماز پڑھنی ہے, یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھنی, لیکن تسبیحوں کا نماز سے تعلق نہیں ہے. جی جی, اس کو چلتے پھرتے پڑھنا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ. جی جی, کیا اللہ نے یہ بھول گیا کہ اسما کی شادی کرانی ہے؟ نہیں سر, بالکل بھی نہیں. تو پھر جب اللہ کا ذکر کر رہی ہو نا تو اس خیال سے ذکر کیا کرو کہ اللہ نے وہ وقت مقرر کیا ہوگا, وہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. کیوں رضا بھائی, یہ میں بات صحیح نہیں کہہ رہا؟ بے شک 100% ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے نا, بے شک اللہ آسانی کر دے گا. اب میں مثال جو دینا چاہ رہا تھا نا بیٹی کو سیدہ خدیجہ کی دینا چاہ رہا تھا کہ آپ کیوں اس طرح کے ہوپ لیس کیوں ہو جاتے ہیں. اور کیا بات ہے کہ آج سیدہ کی احادیث ہم کوٹ کرتے ہیں. اس زمانے میں اگر سوچا جائے تو وہ ایک خاتون جس کو طاہرہ کہا جاتا ہے, وہ طاہرہ کہنے والے پتہ ہے کون ہے؟ وہ قریش کے وہ سردار جن کا کام ہی غلط تھا, جو تلواریں لے کر آ جاتے تھے. یہ مت سوچا کرو کہ ایسا نہیں ہونا. جب اللہ کا ذکر کر رہے ہو اللہ نے وہ کرنا ہے, لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا صبر کر کے تو جھک بھی جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اللہ کی رحمت کا. اللہ کی رحمت یقیناً نازل ہوگی, اور جب ہوگی تو آپ سے مشورہ خدا نہیں لینے آئے گا. جو تسبیحات تینوں تم نے بتائیں اسما, یہ پڑھتی رہنا. اماں ابا کو کہنا حوصلہ کریں, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. ہے نا بیٹی؟ جی بیٹا. جی بھائی, میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا. میری بیٹی نے کال میں لائی تھی. میں آسما ہوں. اچھا, بہت اچھی بات ہے, اس نے کال میں لائی. اللہ تعالیٰ اس کو اجر خیر دے. آپ فرمائیے کیا بیٹے کا نام کیا ہے؟ بھائی میرے بیٹے کا نام منیب الحسن ہے. تو ایشو کیا ہے منیب کا؟ تو اس کی جاب نہیں لگ رہی. ادھر بھی کافی کتنی جگہ اپلائی کرتا ہے, کوئی جاب نہیں لگ رہی. باہر جانے کا کوئی کرتے ہیں تو باہر جانے کا بھی کوئی کسی. منیب کیا کام کرتا ہے, کتنا پڑھا لکھا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ اس نے ایسے کیا ہوا ہے. ایف اے کیے ہوئے کو کیا جاب ملنی چاہیے تم بتاؤ؟ بھائی کچھ نہ کچھ تو ہماری روزی کا ذریعہ بننا چاہیے نا. ایک اکلوتا بیٹا ہے, کیا کریں, یا اس کو باہر بھیج دیں. حکومت وقت کو اس بات کا نہیں پتا کہ وہ اکلوتا بیٹا ہے آپ کو, نہ کسی کارپوریٹ ورلڈ کو پتا ہے کہ وہ اکلوتا بیٹا ہے. وہ کہیں گے کہ میٹرک پاس ہے کہ ایف اے پاس ہے, اس پہ فیصلہ ہوگا نا. اکلوتے پہ تو فیصلہ نہیں ہوتا جاب کا بیٹے. گاؤں میں رہتے ہیں, گاؤں میں بس اتنی ہماری بستی, اتنی ہماری اخراجات اتنے, ہم کیا کریں. مشکل سے بھی یہ نہیں بچے, یہ بھی میں آپ کی بات بالکل تسلیم نہیں کرتا. جن کے ماں باپ نہیں ہوتے, جو غریب ہوتے ہیں, کیا وہ تعلیم حاصل نہیں کرتے؟ ایف اے کرنے کے بعد وہ میٹرک کی تعلیم دے کے بی اے نہیں کر سکتا, بی ایس نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا وہ لمس کے اندر, نسٹ کے اندر, فاسٹ کے اندر اسکالرشپ نہیں لے سکتا؟ بالکل لے سکتا ہے. جب تک آپ بچوں کو یہ للو پوچو کرتے رہیں گے نا کہ اکلوتا ہے, اس کے منہ میں فیڈر ڈال کے رکھیں, پھر وہ ایف اے کے بعد نوکریاں ڈھونڈیں گے اور نہیں ملے گی. یہ غلط تربیت ہے بالکل. یہ کیسی بات ہے؟ کہا تھا یہ کر لے, کہتا ہے نہیں ابو بیمار رہتے ہیں, میں ابو کی ہیلپ کروں گا, کام کروں گا. کوئی کمال بات ہے. مسائل اپنے ہیں اور نوکری نہیں مل رہی. ایف اے پاس کے لیے نوکری ڈھونڈنا اس دنیا میں بڑا مشکل ہے, یہ بات اپنی جگہ ہے. لیکن بیٹے کو کہنا کہ وہ مڈل ایسٹ کی طرف جائے اور کہیں نہ جائے, یہاں پہ جاب شاب مشکل ہے. یا تو وہ ٹریڈ کرے, جیسے امیزون سے کرتے ہیں ٹریڈنگ, وہ کرے. اس پہ بھی وہ ذرا ماڑا ہوگا کیونکہ وہ اتنا زیادہ نا اسٹریٹ وائز نہیں ہے بچہ. اس لیے اگر مڈل ایسٹ کی طرف اپلائی کرے کسی بھی جگہ پہ آفس ورک کے لیے, وہ چانسز اس کے بہت زیادہ ہیں. اس کے لیے یا ذل جلال والاکرام 1 اور سورہ اخلاص 2, یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ پڑھتا رہے. اور اللہ سے دعا کرنا
بہانے بازی نہ کرنا، ماں ہو تم، اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اس کے رزق کے دروازے کھولے. جی میں بالکل ہر وقت دعائیں کرتی ہوں اسی کے لیے، کسی اولاد کے لیے آدمی سب کچھ کرتا ہے نا، میری ساری دعائیں میری اولاد کے لیے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ان کو قبول بھی فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین. افشین السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بیٹی مجھے اپنے بھائی کے بارے میں معلومات کرنا ہے. میرے بڑے بھائی ہیں منظور جی، اور کافی ٹائم سے نا ان کے لیے ہم رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، تو ان کو جن کے رشتہ دیکھنے تو آتے تھے سب لڑکے لڑکی والے، پر وہ نا انکار کر کے چلے جاتے تھے. اچھا. اور ابھی ہمیں کچھ ٹائم پہلے ہمارے برابر میں کوئی رینٹ پہ آئی تھی کوئی لیڈیز عورت، تو اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ نا ان سے لنک میں آ گئے ہیں. اس وجہ سے ہم اتنے پریشان ہیں. ان کے کیا آ گئے ہیں؟ اور وہ لنک میں ہیں وہ دونوں آپس میں. اچھا. خاتون کے ساتھ 25 سال کی ہے. خاتون کی اپنی بیٹی 25 سال کی ہے. اور منظور کتنی عمر کے ہیں؟ منظور بھائی 37 سال کے ہیں. 37 سال کے ہیں جی. اور انمیرڈ. تو اس خاتون کی عمر کتنی ہے؟ 50 کے قریب ان کی. اچھا. میں اپنی بیٹی جی. ہاں تو اگر وہ شادی کر لیں تو آپ لوگوں کو ٹھیک نہیں لگتا؟ نہیں ہمیں صحیح نہیں لگ رہا، کیونکہ ہمیں ہماری بہنیں خاندان ہے سب کو ہم کس طرح سے، کیونکہ ماشاء اللہ کی بیٹی خود کی 25 سال کی ہے. نہیں یہ تانا تو نہیں ہو سکتا نا. جی. اب یہ خاندان میں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے گھر کا ماحول بھی اس طرح خراب ہو گیا ہے. ہم اس وجہ سے کہ آئے دن لڑائی جھگڑے، اور اس کے چکر میں نا 2 چھوٹی بہن ہے نا میری، اس کے رشتے بھی 2 ختم ہو چکے اس چکر میں. بڑا عجیب و غریب سا معاملہ ہے. اتنے زیادہ پریشان ہے. میں آپ کو اچھا وہ خاتون کے ساتھ نکاح میں ہے یا ویسے ہی بس دوستی سوچتی ہے؟ نکاح میں نہیں ہے، نہیں ابھی تک. ہائے ہائے ہائے. خاتون کا نام بتا سکتی ہو؟ زبیدہ. اچھا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ چلنا چلنا کوئی نہیں ہے رشتہ، اس میں وقت دو، دونوں کا آپس میں چلنا نہیں ہے معاملہ. اور یہ فیصلہ منظور کا نہیں ہے، یہ فیصلہ منظور کا نہیں ہے. اچھا. تو اس کے اپنے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ ان کا انتقال ہو چکا ہے یا ڈیورسڈ ہے؟ نہیں ان کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی ہیں وہ. یا میرے مولا میں کس دنیا میں رہتا ہوں. جی. اب یہی تو ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی کہ میں ڈیورس لے لوں گی. اب ہم بھائی جن کے غصہ کرتے چیختے چلاتے ہیں گھر میں، پہلے وہ ایسے نہیں تھے. اب 8 مہینے سے اتنا پریشان ہیں ہم لوگ، گھر میں رونا دھونا مزہ رہتا ہے. والدین ہیں نہیں ہمارے، ہم 2 بہنیں گھر میں رہتی ہیں، 2 بہنیں ہماری میرڈ ہیں. تو ان کے سسرال والوں نے بھی کہہ دیا اگر اللہ نہ کرے انہوں کوئی غلط قدم اٹھایا نا ان کو گھر بٹھا دیں گے دونوں بہنوں کو. اچھا میں یہ معاملہ سن کے نا یقین کریں اتنا ڈرتا ہوں نا کہ میں آپ سے عرض ہی نہیں کر سکتا. میں ادھر بات کروں تو پھنسوں، ادھر بات کروں تو پھنسوں. حضور آپ کہیے کچھ. اب دیکھیے یہاں پہ تو وظیفے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عملی حوالے سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. جو کچھ ماضی کی ایسی غلطیاں جو وہ بیان کر رہی ہیں ان کی تلافی کی ضرورت ہے. بے شک. اور یہ خدا کے واسطے پہلی بات تو یہ کہ میں تم سے یہ درخواست کروں گا کہ کسی صورت میں اس بات کو طنز نہ بنانا اور کسی قسم کی تہمت نہ کرنا اور کوئی الزام نہ لگانا. دوسری بات یہ کہ میرے سر کے اوپر سے میں اپنے آپ کو نا بڑا ترخم خواہ سمجھتا ہوں کہ میں آج کی دنیا کا انسان ہوں. مجھے ایسی باتیں سن کے لگتا ہے کہ میں تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا. اس معاشرے کا یہ حالات ہیں، لیکن اس معاشرے میں وہ طاقتیں سامنے ہیں جن طاقتوں کے اگینسٹ آپ جملہ کہیں تو مریں، نہ کہیں تو بد اخلاقی کی طرف جائیں. سمجھ سے باہر ہے میری بات، لیکن کوشش کرو یہ کام کرنے کی. میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں اگر بھائی پڑھ لے تو لاحول کی تسبیح پڑھے اور ان للہ کی تسبیح پڑھے، ان للہ و ان الیہ راجعون کی. اگر وہ نہ پڑھے تو کوشش کرو کہ گھر میں ایک دفعہ کسی وقت میں ایک دفعہ، زیادہ جتنی چاہو، ایک دفعہ سورہ رحمان کو لگا کر سنا دیا کرو. اللہ اس سے رحمت اور برکت دے گا. لیکن ان بہنوں ماؤں سے بھی میں معافی مانگتا ہوں خدا کے واسطے. جہاں نکاح ہے، مرد کی جو بیوی ہے وہ اس کے لیے بڑی عزت اور توقیر کی بات ہے. ایسا ہی ہے نا حضور اقدس. کوئی ایسی چیز جو آپ کہنا چاہیں جس سے معاشرے میں مرد اور عورت دونوں کی کردار سازی ہو سکے. اب دیکھیے یہاں پہ بہت خوبصورت ایک جملہ ہے، وہ حدیث نبوی کے زمرے میں بھی ہمیں ملتا ہے، اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا بھی فرمان کہ سب سے پہلے عرفان ذات ہے، اپنی ذات کو جانے. ہاں جی، انسان اپنی ذات کو پہچانے اور اس کی قدر و منزلت کیا ہے اسے پہچانے.
جب انسان اس چیز کو نہیں پہچانتا، وہ کہتا ہے کہ میں معاشرے میں جو بھی کر لوں، جو بول لوں، میں جہاں پر چلا جاؤں، مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، گرنے کا کوئی پیندہ بھی نہیں ہے، پھر جتنا چاہے گر سکتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ انتہائی ممنون، انتہائی ممنون۔ میں ہاتھ باندھ کے علامہ صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے جب آپ بڑے ہو رہے ہو نا تو اپنے آئیکونز کو ٹھیک رکھیں، اپنے جو ہیروز ہیں نا ان کو ٹھیک رکھیں۔ جب آپ اپنے سلیبس میں سے سیدہ خدیجہ کو نکال دیں گے تو پھر آپ کی ہیروئن جو ہے وہ کوئی نہیں رہے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ماں باپ ہیں وہ بھی نظر خاص رکھا کریں۔ ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔